मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। तो आज हमारा कुरानिक लैंग्वेज लिसानुल कुरान का लेक्चर नंबर 23 है और ये इस्म की इराबी हालतों के बारे में है कि इस्म जो मुख्तलिफ़ इराबी हालतों में इस्तेमाल होता है तो वो कौन कौन सी हैं। तो इराबी हालतें अगर आसान ज़ुबान में बयान की जाएं तो ज़बर ज़ेर और पेश की हरकत इराब कहलाएंगे। तो कभी इस्म वो पेश के साथ आता है, कभी ज़बर के साथ और कभी ज़ेर के साथ। तो इन हालतों के इख्तिलाफ को इराब कहते हैं कि हरकत जो है वो ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं और आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत आती है उसको एराब कहते हैं। एराब की दो किस्में हैं, एक एराब बिल हरका यानी हरकत के साथ जो एराब होता है वो ज़बर ज़ेर और पेश या ज़बर को नसब, ज़ेर को कसरा और पेश को ज़म्मा कहते हैं, उससे ज़ाहिर किया जाता है। और दूसरा एराब बिल हरूफ होता है, उसमें ज़ेर ज़बर पेश की जगह पे हरूफ जो है वो एराब के तौर पे आते हैं। तो ये दो किस्म के एराब होते हैं जो कि इस्म पे आते हैं कि कोई भी इस्म जब फ़ेल का फ़ाइल या मुब्तदा या ख़बर वाक़या, फ़ेल का फ़ाइल तो आपने समझ लिया था और मुब्तदा और ख़बर जो है ये जुमला इस्मिया का हिस्सा होते हैं। जुमला इस्मिया का जो पहला इस्म होता है उसको मुब्तदा कहते हैं और उसके बाद जो बात बयान की जाती है उसको ख़बर कहते हैं। तो जब फ़ेल का फ़ाइल या मुब्तदा या ख़बर वाक़या हो तो इन तीनों हालतों में उसे हालत रफ़ई में समझो। रफ़ई का मतलब पेश होता है या ज़म्मा होता है। हालत रफ़ई, हालत मरफ़ू, इसका मतलब होता है कि उस पर पेश रहता है। और मुब्तदा और ख़बर की मिसालें हमने जुमला इस्मिया के बारे में जब लेक्चर किया तो उसमें हमने पढ़ी थी। और जब मफ़ऊल वाक़या हो तो या फ़ाइल या मफ़ऊल की हैत हालत बतलाए तो उसे हालत नस्बी में समझना चाहिए। यानी जिस तरह हमने कहा था कि ज़ारबा फ़ेल मुतअद्दी है, यानी ज़ारबा को एक मफ़ऊल भी चाहिए। यानी ज़ारबा अगर कहेंगे उसने मारा तो ज़हन में सवाल आएगा कि उसने किसको मारा। तो मारने वाला तो फ़ाइल होगा ज़ारिब, तो मफ़ऊल कौन है। मसलन ज़ारबा उमरुन ज़ारबा ज़ैदन उमरन, कि ज़ैद ने ज़ारबा ज़ैदुन, तो ज़ारबा ज़ैदुन ये चूँकि दोनों फ़ाइल और फ़ेल हैं तो फ़ाइल हालत रफ़ी में है और ज़ारबा ज़ैदुन अमरन, तो अमरन जो है इसके ऊपर दो ज़बर हैं यानी हालत नस्बी में है। तो मफ़ऊल की हालत में जब इस्म आता है तो उसको हालत नस्बी। और तीसरी हालत पहले भी बताई थी कि जब वो मुरक्कब इज़ाफ़ी में आता है और मुज़ाफ़ इलैह होता है। ठीक है, जब मुज़ाफ़ इलैह होता है
یا کسی حرف جار کے بعد واقع ہوتا ہے تو اسے حالت جری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مرر تو بزیدن، کہ وہ زید کے ساتھ گیا، مرر تو جانا یا چلنا، ٹھیک ہے؟ مرر تو بزیدن، تو یہاں پہ زید دن لگ رہا ہے، مرکب اضافی کے ساتھ اگر بنائیں گے تو مثلاً غلام و زیدن، کہ غلام و زیدن، تو یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے وہ زیدن ہے، تو اس پہ حالت جری آ جاتی۔ تو تین مشہور حالتیں ہیں: حالت رفعی فاعل کی حالت ہے، حالت نصبی مفعول کی حالت ہے، اور حالت جری وہ مرکب اضافی کی حالت ہے، مضاف الیہ کی حالت ہے، یا اگر کوئی حرف جر آ جائے، حرف جر اس حرف کو کہتے ہیں جو اپنے سے بعد والے حرف کو کسرہ دے دیتا ہے۔ اس طرح اسم کی تین حالتیں بنتی ہیں اعراب کے لحاظ کہ مختلف اسموں کی جو علامات اعراب ہیں کہ اگر اسم واحد ہو جو یا جمع مکسر تو حالت رفع میں اس کے آخر کو رفع، حالت نصبی میں نصب اور حالت جری میں جر پڑھو۔ مثلاً ارسلا تو فعل ہے، ارسلا زیدن، زید نے بھیجا، تو یہ اگر مفعول ہوگا تو مکتوبن، اب مفعول مکتوبن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ارسلا زیدن، زید نے بھیجا، فاعل حالت رفعی میں ہوگا، مفعول حالت نصبی میں ہوگا، الا خالدن، الا اب حرف جار ہے کہ جس کے بعد وہ اگلے حرف کو جار یعنی کسرہ ملتا ہے، زیر لگتا ہے۔ خالدن مجرور ہے، جار سے مجرور، جار کسرہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین ٹرم یاد رکھنے کہ حرف جر یا حرف جار، جر مجرور، ٹھیک ہے؟ تو یہ جار اور مجرور جو ہے یہ مل کے الا خالدن، کیونکہ اس میں پہلے فعل آتا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور اس میں تینوں اسم واحد ہیں، ٹھیک ہے؟ واحد ہیں تو حالت رفع میں ہے۔ اب ارسل الرجال، زیدن کی جگہ پہ ہم نے رجالو رکھ دیا، یہ بھی فاعل ہے لیکن چونکہ جمع ہے، جمع مکسر ہے تو تنوین کی بجائے ایک پیش آئے گا۔ ارسل الرجالو سیابن، سیابن جو ہے یہ مفعول ہے، کپڑے کو کہتے ہیں سیابن۔ ارسلہ بھیجا، ارسلہ رجالن کہ مردوں نے کپڑا بھیجا، ارسلہ رجالن الا حرف جار ہے، الی النساء عورتوں کی طرف، یعنی کپڑوں کی دکان تھی تو اس پہ جو کپڑوں کی دکان والے تھے انہوں نے عورتوں کی طرف کپڑا بھیجا۔ ارسل الرجالو، یہ ارسلہ تو یہ جملہ فعلیہ ہوا، اور اس میں تینوں اسم جو ہیں وہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رجال و حالت رفع میں ہے، سیابن بھی اس میں ہے لیکن وہ حالت نصبی میں، اور نساء بھی جو ہے یہ بھی جمع مکسر ہے تو یہ جو ہے حالت جری میں۔ جاء زیدن، جاء کے فعل ہے جو کہ زیدن فاعل ہے تو حالت رفع میں ہے۔ راکبن، راکبن کا مطلب ہے سواری کی حالت میں، سوار ہو کر،
جاء زید، زید آیا، راکبن سوار ہو کر آیا۔ اب راکبن جو ہے حال ہے، اور حال جو ہے یہ بھی حالت نسبی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی حالت نسبی میں ہوتا ہے، اور حال بھی جو ہے وہ حالت نسبی میں ہوتا ہے۔ علی فرس حامدن، ٹھیک ہے، فرس جو ہے مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے علی آ گیا ہے، حرف جار ہے۔ علی فرس حامدن تو مضاف الیہ ہے، حامدن تو اس لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فرسا بھی مجرور ہے لیکن اس کی وجہ علیحدہ ہے، وہ حرف جر کی وجہ سے ہے۔ حامدن بھی مجرور ہے لیکن اس کی وجہ علیحدہ ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ مرکب اضافی میں آنے کی وجہ سے مجرور ہوا ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ جاء سے شروع ہو رہا ہے، اور راکباً فاعل کی حالت بتلاتا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ یہ جو فاعل کی حالت بتانے کے لیے اسم آتا ہے وہ منصوب ہے۔ اس صفت کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ وہی ہوگی جو موصوف کی ہے، کہ اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع، اور موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب، اور موصوف اگر مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہو۔ جیسے ارسلا رجل، اب ارسلا فعل ہے، بھیجا، رجل مرد نے بھیجا، ارسلا رجل عالم، ٹھیک ہے۔ اب رجل عالم جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں پہ تنوین آئے گی۔ ارسلا رجل عالم کے عالم مرد نے بھیجا، مکتوباً یہ مفعول ہے، کس کو بھیجا؟ مکتوب کو بھیجا، خط کو بھیجا، لکھی ہوئی چیز کو بھیجا۔ مکتوباً پہ نصب آ جائے گا، اور مکتوباً کے ساتھ اس کی صفت آ رہی ہے مکتوباً طویلاً، ٹھیک ہے۔ جیسے رجل کے ساتھ اس کی صفت آئی تھی عالم، تو رجل کے اوپر دو پیش تھے، تو عالم کے اوپر بھی دو پیش ہے۔ اب مکتوباً کے اوپر دو زبر ہے تو طویلاً کے اوپر بھی دو زبر آئیں گے۔ الا حرف جر ہے تو مالکن کے بادشاہ عادل، اب بادشاہ کی صفت بھی آ رہی ہے تو مالکن، چونکہ الا مالکن حالت جر میں ہے موصوف، تو عادلین کا لفظ استعمال ہوگا کہ عادل بادشاہ۔ ایک مرد عالم نے ایک عادل بادشاہ کے پاس ایک لمبا خط بھیجا، کہ دیکھو عالم، عالم، طویلاً اور عادل صفتیں ہیں جن میں سے ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہے جیسے ان کے موصوف رجل، مکتوباً اور مالکن کی ہے۔ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں آنے، اور حالت نصبی اور جری میں عین لگاؤ، جیسے کاتب الرجلان، ٹھیک ہے۔ اب رجل کی بجائے اگر رجلان آ جائے کہ دو مردوں نے لکھا، تو اس کا جو مفعول ہوگا تو مکتوبین ہوگا، ٹھیک ہے، مکتوبین، کیونکہ یہ حالت نصبی میں ہے تو مکتوبان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کاتب رجلان مکتوبین الا مرأتین، ٹھیک ہے۔ الا حرف جر ہے تو حرف جر جو ہے اور اس کی بھی جو ہے وہ، اور حرف نصب کی کہ عین دونوں جو ہے وہ یہ ہے
اعراب بالحروف کے حروف کے ساتھ اعراب پا رہا ہے۔ علم راتین، دو عورتوں کی طرف، دو مردوں نے دو خط دو عورتوں کی طرف لکھے، ٹھیک ہے۔ اس نا نے دو مردوں کے لیے، اور اس نتا نے دو عورتوں کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسے ہے۔ کلا دونوں، دو مرد یعنی، اور کلتا دو عورتیں، دونوں مؤنث میں حالت و نسبی و جری میں کلئی اور کلتئی پڑھے جائیں گے۔ جیسے جاء رجلان کلاہما، وہ دونوں مرد آئے، ٹھیک ہے۔ اگر پڑھے ہم رأی تو میں نے دیکھا رجلین نے دو مردوں کو، کلیہما، ٹھیک ہے۔ تو اگر جو دو مرد آئیں گے حالت نسبی میں تو کلیہما آئیں گے، یعنی ان دونوں مردوں کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور ارسل تو الی رجلین کلیہما، کہ ارسل تو میں نے بھیجا الی رجلین، ٹھیک ہے۔ اب یہ حالت جری میں ہے، الی حرف جر ہے، تو الی کے بعد جب رجلین آئے گا تو وہ حالت جری میں ہوگا، اور رجلین کے ساتھ جب کلیہما آئے گا تو یہ بھی حالت جری میں آئے گا۔ یاد رکھو کلا اور کلتا کا استعمال اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اونا اور حالت نسبی اور جری میں اینا بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اعراب بالحروف ہے، ٹھیک ہے۔ ارسل المسلمون، کہ ارسلہ بھیجا، مسلمون مسلمانوں نے بھیجا۔ کون سے مسلمان؟ ان کی صفت بیان کی، مسلمون المجاہدین، کہ وہ مسلمان جو کہ مجاہدین تھے، ٹھیک ہے۔ الی الظالمین، ٹھیک ہے، کہ حالت نسبی میں مجاہدین ہے تو حالت نسبی میں مجاہدین ہوگا، مجاہدون نہیں ہوگا۔ الی اب حالت جری بنا دے گا، الی حرف جر ہے تو الی الظالمون نہیں ہوگا، الی الظالمین ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عشرون، ثلاثون، اربعون سے تسعون، کہ 20، 30، 40 اور 90 تک کی تہائیوں کا اعراب بھی ایسا ہوگا۔ حالت رفع میں عشرون، حالت نسبی و جری میں عشرین، اور ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا، جیسے عشرون رجلاً یا امراتن، کے 20 مرد یا 20 عورتیں، کہ اولو والے، اولی حالت نسبی اور جری میں بھی اعراب جمع سالم مذکر کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں۔ مثلاً اولو کا استعمال ہے ہم اولو الباب، اولو الالباب، وہ عقل والے ہیں۔ اولو الالباب کا لفظ قرآن میں کئی بار استعمال ہے، اولو الالباب۔ رأیت اولو الالباب، کہتے اگر رأیتو کے ساتھ ہوگا تو حالت نسبی میں ہوگا، اولو نہیں آئے گا، پھر اولی آئے گا۔ رأیت اولی الالباب عند اولی الالباب، میں نے عقل والوں کو عقل والوں کے پاس دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو اندہ کے بعد یہ حالت جری میں ہے، اور اندہ سے پہلے حالت نسبی۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب بالحروف، اسی وجہ سے تثنیہ اور جمع کے آخر کا نون نون اعرابی کہلاتا ہے۔ کوئی اسم جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو تو
اس کو حالت رفع میں رفع اور حالت نصبی و جری میں جار پڑھا جائے گا۔ جمع مؤنث سالم کو جار ہی پڑھیں گے، جیسے تارا دل مسلمات کہ ہانکا گیا، کہ ہانکا تارا دا ہانکا تارا دل مسلمات مسلمان عورتوں نے ہانکا، ان کو ہانکا الفاسقات فاسق عورتوں کو ہانکا الالبادیات کے دیہاتوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ الہ حرف جر ہے اور بادیات جو ہے وہ حالت جری میں ہے، اور فاسقات حالت نصبی میں ہے، تو اس کے نیچے بھی زیر ہے اور بادیات کے نیچے بھی زیر ہے، تو سارد المسلماتوں، کیونکہ مسلمات حالت رفع میں ہے، فاعل ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے۔ یہ تینوں حالتیں آپ سمجھیں گے تو پھر اعراب سمجھیں گے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ اسم پر ال داخل ہو تو تنوین گر جاتی ہے، کہ جب بھی معرفہ بنانا ہو تو تنوین گر جاتی ہے۔ مثلا کتاب سے الکتاب کہیں گے، ویسے تو کتابن کہیں گے لیکن الکتابو کہیں گے۔ اب یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اس میں مورب ایسے ہیں جن پر تنوین پہلے سے ہی نہیں آتی، جیسے مکہ تو، مصر، احمد، عثمان، زینب، طلحہ، را، مساجد، ایسے اسم غیر منصرف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان پر حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصبی جری میں، یعنی حالت جری میں بھی بجائے زیر کے زبر ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ کہ اس میں فتح زبر کو فتح پڑھتے ہیں، جیسے را عثمانو زینبا فی مکہ تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو فکر میں استعمال کریں گے اور را چونکہ استعمال ہو رہا ہے ورب، تو عثمان تو حالت فاعلی میں ہے، عثمان نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ را عثمان، تو عثمان حالت فاعلی میں ہے، فاعل ہے، تو اس کا اعراب رفع میں ہوگا تو عثمانو ہوگا، اور زینب کے حالت مفعولی میں ہے تو زینبا ہوگا، اور فی جو ہے وہ حرف جر ہے، تو مکہ حالت جری میں ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اور زیر نہیں آتی مکہ کے نیچے، صرف زبر ہی آتی ہے، زبر یا پیش آ سکتا ہے، تو اس لیے مکہ تا آئے گا، ٹھیک ہے۔ را عثمان و زینبا فی مکہ، مگر اسماء غیر منصرفہ جب معرف باللام ہو تو مضاف یا تو حالت جری میں انہیں کسرہ دیا جائے گا، جیسے فی المساجد، کہ اگر فی پہلے لگ جائے گا تو فی حرف جر ہے تو فی المساجد ہوگا، فی المساجد المسلمین، ٹھیک ہے۔ فی المساجد المسلمین ہو جائے گا کہ مساجد ہیں لیکن مسلمین کی۔ موسیٰ عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جائے گا، تینوں حالتوں میں یکساں پڑھیں گے۔ مثلا جاء موسیٰ، جاء کے ساتھ ہمیشہ حالت رفع لگتی ہے، تو موسیٰ تو ویسا ہی رہے گا، جاء موسیٰ۔ رأیتوں کے ساتھ حالت نصبی لگتی ہے، رأیت موسیٰ، تو یہاں پہ وہ تقدیراً جو ہے وہ اعراب جو ہے وہ حالت نصب میں ہے، لیکن پڑھیں گے موسیٰ ہی۔ ہوا غلام موسیٰ کی اضافت کی وجہ سے اب موسیٰ حالت جر میں ہے، لیکن پڑھا صرف موسیٰ ہی جائے گا۔ ایسے اسموں کو اس میں مقصور کہتے ہیں، کو صرف مقصورہ کہتے ہیں۔ القاضی، العالی، الجاری، الماضی،
جیسے الفاظ جن کے آخر میں یا ساکن ہو حالت رفیع و جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں، اور حالت نصبی میں ان کو حسب دستور نصب دیا جاتا ہے۔ ایسے اسموں کو اسم منقوص کہتے ہیں، کہ یہ کچھ ایسے اسم ہیں جن کو اسم منقوص کہا جاتا ہے، کہ یہ حالت رفع اور جری میں ان پہ کوئی اعراب نہیں آتا، لیکن حالت نصبی میں ان پہ اعراب آتا ہے۔ جیسے جاء قاضی، یہ حالت رفع ہے تو اس میں کوئی اعراب نہیں آیا۔ جاء غلام القاضی، یہ اب حالت جری میں ہے تو اب بھی اس پہ کوئی اعراب نہیں ہے، لیکن حالت نصبی میں اس پر اعراب آ گیا۔ رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا۔ مذکورہ الفاظ میں لام تعریف نہ ہو تو حالت رفیع و جری میں قاضٍ عادٍ، اور حالت نصبی میں قاضین عالین وغیرہ پڑھیں۔ ان کی جمع سالم قاضون آلون وغیرہ حالت رفیع میں، یا قاضین آلین وغیرہ حالت نصبی و جری میں۔ ان کا تصنیہ عام قاعدہ کے مطابق ہوگا، یعنی قاضیان عالیان، قاضیین عالین، یہ حالت نصبی اور جری۔ یاد رکھو کہ حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے انہیں مورب کہتے ہیں، ورنہ اگر تبدیلی نہ ہو تو انہیں مبنی کہتے ہیں۔ اسموں میں مبنی بہت کم ہے، ضمیریں، اسم اشارہ، اسم مفعول موصول، اسم استفہام وغیرہ مبنی ہیں کہ ان کے اعراب تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ آپ چار یاد کر لیں کہ ضمیریں مبنی ہیں، اسم اشارہ مبنی ہے، اسم موصول مبنی ہے، اور اسم استفہام جو ہیں یہ مبنی ہیں، یعنی ان کے اعراب تبدیل نہیں۔ یہ آپ کی وکیبلری ہے جس کو آپ اپنی وکیبلری بڑھا سکتے ہیں، اور کچھ ایکسرسائزز ہیں ان کا آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن کرنا ہے، اور ان پہ آپ نے یہ پہلی والی ایکسرسائز میں ہی سے الفاظ لے کے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، اور ان کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک آپ کو پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد